अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, समड़ियाल के बाई इलेक्शन में वही हुआ जो पाकिस्तान में हमेशा होता है कि ज़िमनी इलेक्शन हुक्मरान जमात जीत जाती है। अब इसे हुकूमती मशीनरी का कमाल कहें जो हर बार हम देखते हैं, हर बार होता है, या असल अवामी खिदमत या कारकर्दगी का नाम दें। PP 52 की सीट पर यही हुआ। वोट पड़े, गिनती हुई और नताइज आने पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून लगभग 40,000 वोटों के भारी मार्जिन से जीत गई। यही नताइज शायद काफ़ी होते अगर सिर्फ जो बात थी वो जीत या हार की होती, लेकिन नहीं, अब बात सिर्फ नताइज की नहीं है, इस पर जो सवालात उठ रहे हैं उसकी है। हैरत तो ये है कि इन इलेक्शंस पर एतराज़ात सिर्फ हुकूमत की मुखालिफ PTI नहीं उठा रही है नाजरीन, बल्कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इन इलेक्शंस पर नहीं सिर्फ बल्कि नून लीग पर भी उंगली उठाई है। पीपल्स पार्टी तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही फ्रॉड कह रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद तो पीपल्स पार्टी को कम वोट पड़ने की वजह भी ये बताते हैं क्योंकि नून लीग का हमने साथ दिया है, इस वजह से लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन के इल्ज़ामात ने नून लीग की इस जीत को बहुत ज़्यादा ही मशकूक बना दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नून लीग की ये जो जीत है ये वाकई अवामी मैंडेट है या फिर कुछ और है। PTI की नाराज़गी तो ज़ाहिर है समझ में आती है कि वो अपोजिशन में है, मगर सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग से खुश नहीं है। नदीम अफजल चंद की बात को महज ज़ाती राय भी नहीं कहा जा सकता है। वो उस पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान हैं जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत ने सफारती मिशन देकर बैरून मुल्क भेजा हुआ है। एक तरफ तो सब गुडी गुडी है, अच्छा है, तो दूसरी तरफ ये दरारें इस हद तक बढ़ गई हैं। आखिर इत्तेहादी हुकूमत में चल क्या रहा है। नाजरीन, ये सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, ये बल्कि हमारे पूरे निज़ाम की एक तस्वीर है। हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्ज़ामात से अब इलेक्शन कमीशन की साख सवालिया निशान बन चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा इलेक्शन भी होगा, हम क्या कभी ऐसा इलेक्शन भी देखेंगे जो धांधली के इल्ज़ामात से पाक हो। दूसरी तरफ 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के बयानी और इमरान खान रिहाई के लिए PTI ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। एक बार फिर से तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत, सड़कों की सियासत करना चाहती है। अभी तक कोई फाइनल डेट तो सामने नहीं आई, लेकिन इमरान खान का ये मानना है कि ये जो तहरीक है ये माजी की तहरीकों से एहतजाज से मुख्तलिफ भी होगी और नतीजा खेज़ भी होगी। PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से लफ्ज़ नतीजा खेज़ को अगर हम समझें तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हुकूमत की छुट्टी करा दी जाएगी, इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे और फिर बात अर्ली इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। PTI जहां ईद के बाद बड़ी एक एहतजाजी मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है, वहीं नून लीग की क़यादत को यकीन है कि ये तहरीक ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उन लोगों का ख्याल है कि लोग अब घरों से ही नहीं निकलेंगे, वो थक गए हैं, वो मायूस हो गए हैं। सवाल ये है कि अगर PTI सड़कों पर निकलती है तो क्या हुकूमत उन्हें एहतजाज की इजाज़त देगी, जो कि आइन में भी है। एहतजाज हर जमात का हक है, जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है। क्या हुकूमत इस जमहूरियत के हुस्न को समझेगी या एक बार फिर हमें टकराव देखने को मिलेगा। ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्या कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान है, यह सब जूं का तूं ऐसे ही चलेगा। राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सिमड़ियाल का इलेक्शन, सूबाई हल्के का इलेक्शन, बात इलेक्शन के हार जीत की नहीं है, बात उन सवालों की है जो उठ रहे हैं आप लोगों पर, नून लीग पर। और सबसे बढ़कर ये कि तहरीक इंसाफ अगर सवाल उठाती है तो चलें उसको इतना मार्जिन देते हैं कि अपोजिशन है, अपोजिशन का तो काम होता है कि हम इलेक्शन को नहीं मानते और धांधली हुई। अब सवाल ये है कि आप लोगों की इत्तेहादी जमात जो कहते हैं कि ये तो हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकते थे, नून लीग से तो कोई हाथ मिलाए तो उसको वोट नहीं पड़ते, हम लोगों ने तो इनकी हुकूमत बनाई है। ये पीपल्स पार्टी को अचानक क्या हुआ है, ये तो सारे वो पोल खोलने पे आ गए हैं, इससे ये चीज़ें तासुर मिल रहा है कि 8 फरवरी को क्या हुआ होगा। नदीम अफजल चंद हमारा बरखुरदार है, लेकिन मैंने देखा है कि इसको ऑब्सेशन नहीं होता, वो हो गया मुस्लिम लीग नून का।
اچھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بدقسمتی سے وہ پنجاب جو نون لیگ کا گڑھ ہے وہاں پہ اس کا حلقہ ہے، اور اس حلقے سے جس طرح ہوتا ہے، اب جو فروری کا الیکشن تھا اس وقت تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ہوا تھا، تو ابھی کوئی اور پارٹی بات کرے ایک فیشن تو اس پہ میں آؤں گا، لیکن ان کو پڑا ہے 6,000 ووٹ. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو تو میرا کہ بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی، مجھے نہیں، میں کوئی زیادہ لفظ کیا استعمال کروں. ندیم افضل چاند ہمارا بالکل برخوردار ہے، اور ساتھ پیپلز پارٹی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہماری اتحادی جماعت ہے، اور اتحادی جماعت بالکل اپنے وہ شیئر لے رہی ہے حکومت میں، جو بھی ہے اس کے، جو چاہے ڈیولپمنٹ ہو یا دوسرے معاملات، اس میں ہمارے ساتھ چل رہی ہے. اور ایک انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم کچھ تھوڑا سا وہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھے کہ یہ اپوزیشن کی جماعت ہے، تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں جو مرضی کریں، وہ حکومت کا حصہ ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. حکومت کا حصہ تب ہوں جب ہم جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں ہوں تو آپ کہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں. ساری باتیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ، یہ میں کہتا ہوں نا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ جو سینئر لوگ ہیں، وہ بات کرتے ہیں اور وہ بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے چیئرمین کا ایک فیصلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی ان کی، کیا میں مثال دوں کہ وہ حصہ ہیں بھی، اور اس سے جو ایز اے کیبنٹ کا حصہ وہ وہاں پہ وہ حصہ بھی نہیں بنے ہوئے. لیکن تمام حکومت کے جو پالیسیز ہیں یا حکومت کا بجٹ سازی ہے یا جس طرح بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر پروسیس میں جب بھی کوئی اس قسم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ وہاں ہوتی ہے. پچھلے سال تو بجٹ میں بڑا شور مچایا تھا پیپلز پارٹی نے، بہت شور مچایا تھا. شور میں نے بتایا نا کہ شور چاہتے ہیں، لیکن فائنلی کیا ہوا تھا پھر آپ بتائیں نا. منظور ہوا تھا. ہاں منظور ہوا تھا، بالکل ہوا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو صرف 6,000 ووٹ پڑے ہیں، تو یہی تو بات ہے. چند صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے تو ہمیں کسی نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کی حکومت بنوائی ہے بھائی، تو لوگ ہمیں کیوں ووٹ دیں گے. مجھے بتائیں، جب میں کیا بتاؤں، یہ مسئلہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ پنجاب میں اس کا وجود ختم ہو چکا ہے. اچھا. جس کو وہ ان کی لیڈرشپ بھی مانتی ہے کہ وہ آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب، زرداری صاحب ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کافی دن رہ کے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ملتے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے عہدیداروں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، اور وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی یہاں ریوائیو کری. ہمیں تو خوشی ہوگی ریوائیو کریں، یہاں ایفرٹ کریں، لیکن ان کی جو پوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی لے چکی ہے پنجاب. جو مسلم لیگ ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، پنجاب ہمارا گڑھ ہے، اور وہ جو پوزیشن تھی پیپلز پارٹی کی وہ اس کو وہ ٹیک اوور کیا ہوا ہے، یا اس کو لے گیا اپنا ان کا ووٹ پی ٹی آئی. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب آپ کا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، معاشی ترقی کے حکومتی دعوے کچھ بھی ہوں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ عام آدمی کی جو بائنگ پاور ہے یہ پہلے سے کم ہو چکی ہے. عالمی بینک نے حکومتی دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں لگ بھگ 11 کروڑ لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ملک میں غربت کی شرح 39.8% سے بڑھ کر 44.7% پر چلی گئی ہے، جو ڈیفینیٹلی ایک الارمنگ سچویشن ہے. کسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب یومیہ 1200 روپے سے کم کمانے والے افراد غریب کہلائیں گے. پہلے یہ شرح تقریباً 1000 روپے تھی. عالمی بینک کے یہ اعداد و شمار 2018-19 کی مردم شماری کے مطابق ہیں، کیونکہ حکومت نے
2023 میں ہونے والی مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے، مگر پاکستان میں 16.5% آبادی انتہائی غربت کی لپیٹ میں ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 4 کروڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ غربت کی شرح اتنی تیزی سے بڑھنے کی آخر وجہ ہے کیا یہ حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں بنتا؟ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پر لے آئے تو پھر لوگ غریب سے غریب تر کیوں ہو رہے ہیں؟ دوسری طرف حکومت آج کل جو ہے وہ ظاہر ہے بجٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے، 10 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے، مگر اسے پہلے ہی ملک میں مہنگائی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں جو ہر دفعہ آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں۔ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم مہنگائی 1% سے بھی کم پر لے آئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے ہی مہنگائی کی شرح 2% سے بھی بڑھ گئی ہے، جبکہ اس مہینے مہنگائی 4% پر جانے کا خدشہ ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ 2029 تک ملک کی ترقی کی شرح کو 6% پر لے جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ملک میں موجودہ ترقی کی شرح اس وقت 2% پر ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بجٹ میں بجلی بلوں میں ریلیف دیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ IMF نے سولر پینلز پر دی گئی چھوٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت کسان دوست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی گندم کی امدادی قیمتیں مقرر نہیں کی گئی اور کسان جو ہے وہ رل گیا ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ IMF نے سیلری کلاس کو ریلیف سرکاری اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا ہے، جو ظاہر ہے ناممکن نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اس بار جو بجٹ بنا رہی ہے اور اس بجٹ کو لے کر جو IMF کی تجاویز سامنے آئی ہیں، اس میں عوام کہاں نظر آتے ہیں، عوام کے لیے کیا ہے، کس کے لیے یہ بجٹ بنایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال کے وفاقی بجٹ میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو ہدف ہے وہ 14,100 ارب رکھے جانے کا امکان ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا ٹارگٹ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال کے ہدف میں FBR کو 11 مہینوں میں 1,016 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا رہا۔ تو سوال بنتا تو ہے کہ اس پر اتنا بڑا ہدف پھر کیسے پورا ہوگا؟ میں بات کروں گی ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے، انہی سے پوچھتے ہیں کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہوگا نہیں ہوگا، کس نوعیت کا بجٹ آ رہا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب اب تو لگتا یہ ہے کہ عوام نے بجٹ والے دن کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں یہ حکومتیں تو سارا سال ہی بجٹ پیش کرتی رہتی ہیں، یہ بجٹ کس نوعیت کا پیش کرنے جا رہی ہے حکومت ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت مناسب سمری پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سال کے برعکس اگلے سال کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سال ہدف جو تھے، مختلف ٹارگٹس جو تھے، ہماری حکومت نے علاوہ FBR ریونیوز کے زیادہ تر حاصل کیے تھے، اور IMF نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور پہلے ریویو میں پاکستان کامیاب ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے، جو آپ نے ذکر کیا کہ FBR کے ریونیوز ایک بہت اہم ٹارگٹ ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی اس میں شارٹ فال، ہمارا اندازہ ہے کہ پورے سال ختم ہونے تک 1200 ارب تک گر جائے گا آپ کا ریونیو جو فگر ہے، صحیح، کمپیئر ٹو دا ٹارگٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے سال جو ابھی تک جو نمبر نظر آیا ہے وہ آپ نے 14,100 کا ذکر کیا ہے، مگر جو پبلش فگر ہے ان کے سٹاف رپورٹ میں وہ 14,300 ہے۔ اچھا، اور اس کے برعکس اس سال مشکل سے 11,700 ارب کے ریونیو حاصل کر پائے گا FBR۔ تو گیپ جو ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے، 2,600 ارب۔ اور جب افراط زر کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سیلز ٹیکس میں خاص طور میں اضافہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سال کے باوجود اچھی گروتھ کے اگلے سال گروتھ میں بہت مشکلات ہوں گے، اور 2,600 ارب کا انکریمنٹل ریونیو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 1,100 ارب کے نئے ٹیکس نظام لانے پڑیں گے، پروپوزلز 1,100 ارب 2,600 ارب کا خسارہ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1,100 ارب کے ٹیکس لگانے پڑیں گے؟ جی، ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے 2,600 کا۔
اچھا تو یہ کس سیکٹر میں ٹیکس لگ سکتا ہے یا حکومت لگائے گی سر؟ یہ ذرا بتائیں ہمیں، یہ کہاں کہاں بم گرنے جا رہا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ انرجی سائٹ پر سولر پینلز پہ تو لگائیں گے، پھر عجیب سے آئٹمز پہ ذکر کیا جا رہا ہے، پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کے فرٹیلائزر پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے جو کہ سراسر نامناسب ہے، پھر مختلف چیزوں پر، دوائیوں تک پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو لہٰذا ٹیکسز میں اضافے کا سلسلہ خدا نخواستہ آنے والے بجٹ میں کافی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف کی گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ خرچوں میں جو اضافہ دکھایا گیا ہے خاص طور پہ سبسڈیز اور گرانٹس میں وہ تقریباً صفر ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی کہ آپ سوچئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ان دو ہیڈز میں آتا ہے، اس کو ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ افراط زر سے اس کو بڑھاتے جائیں گے، مگر اس کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی ہے آئی ایم ایف کے نمبرز میں۔ تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ٹو دی آئی ایم ایف، انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے، تو اور ریونیوز میں بے تحاشا مہنگائی اضافہ بجٹ آنے جا رہا ہے سر، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ یہ مشکل بجٹ ہوگا ضرور، یقیناً۔ تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت کو قصوروار قرار دینا چاہیے یا اسپیس دینی چاہیے کہ اپنے، جب کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، آپ کسی کے محتاج ہوں، تو آپ کے پاس رائٹ نہیں ہوتا سوال اٹھانے کا، تو حکومت ہم محتاج ہیں اسی لیے ہم سوال تو اٹھا نہیں سکتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا بونس ملا تھا فیڈرل حکومت کو، اور وہ کیا تھا؟ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئی تھیں، اور 2500 ارب کی پروفٹس انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے۔ واہ، یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا۔ بالکل، عام طور پہ یہ 500-600 ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے 2500 ارب کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے سرے سود کو 22% تک پہنچا دیا تھا، اس پہ اسٹیٹ بینک نے بڑے پیسے بنائے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس سال آپ 11% تک پہ آ چکے ہیں، تو جب آپ گر چکے ہیں تو اب اسٹیٹ بینک کی پروفٹس آدھے سے بھی کم ہو جائیں گی، اس لیے پریشانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ شرح سود کو پھر اوپر لے کے جانا پڑے گا، وہ اضافہ نہیں ہوگا، یا کرنا چاہیے؟ اگر میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، خرچے دوسرے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ان میں کمی لائیں، وہ تو بڑھاتے جا رہے ہیں خرچے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تنخواہوں میں پچھلے سال 25 سے 30% اضافہ، اور اس سے بھی زیادہ اضافہ سینئر سول سرونٹس وغیرہ کو، تو اب یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سختی سے جو روزانے کے خرچے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ تنخواہوں میں اضافے، سرکاری جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کی مراعات میں تنخواہوں میں اضافے، آئی ایم ایف کو یہ سیکٹر، یہ ایریا نظر کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے، اور اس آنے والے سال میں انہوں نے بجٹ میں گنجائش نہیں رکھی ہے اضافے کی، تو ایک لحاظ سے آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جائیے کہ اب نہیں اضافہ ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، میرے ساتھ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بریک لینے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو کسی کی بھی اور کسی بھی وقت پر انفارمیشن لینے اور دینے کا برابر حق ہے۔ ہر شہری کسی دوسرے کو اپروچ کر سکتا ہے، چاہے دوسرا عام ہو یا خاص، کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر ہو یا کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہو یا ایک ان پڑھ شہری ہو۔ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا آنے سے پہلے جو تھی کمیونیکیشن سائنس، یہ بڑی ڈیفرنٹ تھی، یہ بڑی ہی الگ تھی۔
मीडिया स्क्रीनों पर आने से पहले स्टोरी टेलर को बाकायदा एक तरबियत दी जाती थी, उसके बाद उसको ऑन एयर किया जाता था। आज भी कंटेंट को कवायद और ज़वाबित में रहकर ही शहरियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है और बदकिस्मती से कोई फ़िल्टर भी नहीं है। यकीनी तौर पर फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तेज़ एक हवा है। नए नए टैलेंट सामने आए, टीवी स्क्रीन्स पर एंकर्स और एक्टर्स के बाद मोबाइल स्क्रीन्स पर इन्फ्लुएंसर्स छा गए। एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट एक मिक्स एक मीडियम बन गया। सोशल मीडिया की शान ये भी है कि अब जराइम और नाइंसाफ़ियों को छुपाए रखना लगभग बड़ा नामुमकिन सा हो गया है। फिर अचानक सोशल मीडिया कमर्शियल हुआ तो डॉलर्स आने लग गए, सच और फेक इन्फॉर्मेशन की हदें टूटने लगीं, माशरे में एक नया कल्चर जो है वो इवॉल्व होने लगा, जिसमें एजुकेशनल डिग्रीज़ की ज़रूरत रही, ना ही किसी ट्रेनिंग की। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे माशरे की वैल्यूज़ और नॉर्म्स जिसको भी रिजेक्ट करती वो अच्छे बुरे की बाउंड्री से हटकर सोशल मीडिया पर अपनी शख्सियत को मनवा लेता है। कोई इदारा माने या ना माने, अगर आपको फॉलोअर्स आपके मानते हैं तो फिर आपको किसी की परवाह नहीं है। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में सोशल मीडिया अभी तक जो है वो शुतर बेमुहार चल रहा है। इसकी मकबूलियत और आज़ादी इज़हार राय कुछ ज़ाब्तों और क़वानीन का तकाजा करते हैं ताकि मुआशरे में मनफी रुझानात की बजाय जो एक मुस्बत कंटेंट है उसके साथ हम तब्दीली लाएं। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक मशहूर इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर मेरे साथ हैं। जो सना यूसुफ वाला वाक़या हुआ है, हम उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इस दौड़ में कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में चले जाएं, आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, आप लाइव भी जाते हैं, आप लोकेशन भी शेयर करते हैं, कुछ भी आपको करना पड़े आपको करना है क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको डॉलर्स चाहिए। लेकिन इसका नुकसान जो हो रहा है कि आपकी लोकेशन जब किसी को पता चल जाए तो फिर जिसको जहां पहुंचना है फिर कोई बैरियर नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है मैं बात करूंगी। जैसे मैंने बताया मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें काशिफ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। यू मोस्ट वेलकम। मैंने आज इस टॉपिक पर बात करने की काशिफ ज़रूरत इसलिए महसूस की कि हमारे यहाँ जो टिकटॉकर्स को लेकर एक जो ट्रेंड बन गया है जी, फॉलोअर्स की दौड़ है, बिल्कुल हमें मिलियंस में जाना है, तू मेरे से आगे मैं तेरे से आगे। इस दौड़ में वैल्यूज कहीं पीछे नहीं रहेगी और उसका नुकसान किसी की जान जा रही है जाए किसी को कोई परवाह ही नहीं है। देखिए मेरी बहन, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि आजकल जिस तरह के लोग कंटेंट बनाई जा रहे हैं उसमें मोस्टली कंटेंट ऐसे हैं जिनका कोई सरमो ही नहीं है, ठीक है। उनको बेसिकली सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि हम आगे जाने चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी की लेग पुलिंग करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक जैसे ये सना यूसुफ वाला मामला हुआ, ये एक अपनी नोयत का एक इतना को मैं कहता हूँ घिनौना मामला है कि देखें कि अगर कोई इंसान आपके साथ देखें वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वो जो मर्ज़ी करे, वो उसकी एक अपनी लाइफ है, लेकिन देखें कि इसमें मामला सिर्फ हमारा यहाँ तक ख़राब इसलिए होता जा रहा है क्योंकि एक दूसरे को हम आगे जाता बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से बेसिकली ये चीज़ है कि हमारे मुल्क में देखिए 2-3 दफ़ा टिकटॉक पहले भी बंद हो चुका हुआ है, फिर उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से अब आप कोई भी कंटेंट लगा रहे हैं तो उसमें ये कोशिश आप करें कि एक अच्छा कंटेंट लेके, लेकिन इसकी ये दौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि अब लोगों को इस बात से कोई नहीं, वो कहते हैं बस हम आगे जाना चाहिए, इसमें जो मर्जी आगे हो। तो ये आप लोगों को कोई डर नहीं लगता कि आप लाइव भी चले जाते हैं टिकटॉक पर, लोकेशन भी पता चल जाती है, वेयर आर यू, किसके साथ हैं आप पर? जाहिर है बहुत सी जेलसी होती है, हसद करने वाले होते हैं, तो इन चीज़ों पर आप वो एक बैरियर क्यों नहीं आप लोग लगाते हैं? नहीं देखिए, उसमें चीज़ ये है कि जब भी हम मतलब सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लाइव आते हैं उसमें आपकी कोई लोकेशन नहीं आ रही होती कि आप इस टाइम कहाँ बैठे, वो आप अपनी मर्ज़ी से बताएं। लेकिन बेसिकली होता ये है कि देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप टिकटॉक पे लाइव आप बैठते हैं, वो आपकी लोकेशन मेंशन नहीं होती, ठीक है। सब आप एक रूम में बैठे हैं, आप लाइव आ गए, वो उससे नहीं पता चलता आप कहाँ पे मौजूद हैं। होता बेसिकली ये है कि जब आप दुनियादारी में घूमते फिरते हैं, जब कोई लोग आपको वॉच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें आपने खुद अपनी एहतियात करनी है, ठीक है। लेकिन देखें अब मोस्टली ये देखें, ये जैसे ये इंसिडेंट हुआ है सना यूसुफ वाला, ऐसे ये नहीं कि बार बार होते हैं, लेकिन अब ये देखें लोग यहाँ तक डॉक्टर्स ने खुदकुशियां भी की, बहुत सारे वो भी बनाते बनाते लोगों की जान भी गई है। जी बिल्कुल। एक आपको मैं बताता हूँ कि एक ना ऐप आई थी, मुझे सॉरी इसका नाम कोई
ویل کر کے اس کا کچھ نام تھا, بلو کر کے شاید, وہ ایک ایسی ایپ تھی کہ جیسے جیسے آپ اس کے اسٹیپس پہ جاتے, جیسے جیسے آپ لیول پہ ابو ہوتے تھے, اس کے بعد بلو ویل شاید اس طرح کچھ نہیں, اس کا کچھ اس طرح کا نام تھا شاید نا. وہ یعنی اتنی ڈینجرس گیم تھی کہ اس میں آپ کو لاسٹ والا جو اس کا جو لیول تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو نے خود کو مارنا ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس میں خود کو مارا بھی ہے. لیکن پھر ہوتا ہے کہ اس پہ پھر بین لگ گیا, وہ بند ہوگی. ٹک ٹاک پہ بھی ایسے ہوا کہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں فار ایگزامپل. آپ کتنے عرصے سے یہ ٹک ٹاک؟ مجھے میری بہن تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے. اور آپ کے 7.1 ملین فالوورز. یہ فالوورز, آپ کا کانٹینٹ کس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے؟ بیسکلی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو میرا ایک اپنا کانٹینٹ ہے وہ صرف سمپل یہ ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل کسی بھی گیدرنگ میں گیا ہوں, میں کسی بھی یعنی پبلک ایونٹ پہ گیا ہوں, وہاں پہ میری کوئی بھی اگر میں ایکٹیویٹی ہے اس کی میں نے ویڈیو پوسٹ اپنے آئی ڈی پہ میں کر دیتا ہوں. اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بیسکلی کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ اب فار ایگزامپل ڈانس بھی کرتے ہیں, سنگنگ بھی کرتے ہیں, کافی چیزیں وہ کرتے ہیں, اسپیشلی پورا وہ دن لگا کے اپنا ولاگ تیار کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. میرا سمپلی صرف میں اپنی لائف میں جو پریکٹیکل لائف میں کر رہا ہوں اس کی ویڈیو میں پوسٹ کر دیتا ہوں. الحمدللہ اس میں اللہ نے عزت دی. اس میں یہ بڑی بڑی جیولری پہن کے, یہ اٹس آل گولڈ؟ جی الحمدللہ. تو یہ آپ کی پہچان ہے, کہہ سکتی ہیں. شوق ہے, یا صرف ٹک ٹاک پہ ایک مشہور ہونے کے لیے, اپنی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی بتانے کے لیے, ہاں یہ جو جس نے بڑے بڑے وہ گولڈ کی چینیں پہنی ہوئی یہ میں ہوں, یہ کاشف ہے؟ نہیں ایکچولی میری بہن اس میں چیز یہ تھی کہ مجھے بچپن سے شوق تھا گولڈ پہننے کا. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ہوں, ایکچولی میں 12 سال کا تھا جب میرے پہلی دفعہ دادا ابو نے مجھے ایک گولڈ کی چین میری برتھ ڈے پہ گفٹ کی, اور میں اسکول پہن کے چلے جانا, بچوں نے خوش ہونا, میں نے یونیفارم کے اندر چھپا کے رہنے. لیکن یہ لیا ٹک ٹاک کی کمائی سے؟ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا وہ کافی ہے, اس سے کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ تو میں 4-5 سال پہلے آیا ہوں, لیکن یہ جو میں گولڈ پہن رہا ہوں یہ مجھے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں پہنتے ہوئے. اچھا, تو اس سے شادی, پرسنل لائف, یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں؟ مطلب کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں, اپنی پرسنل لائف, آپ اگر لائف پارٹنر کچھ ہے, کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے, تو یہ گھر والوں نے اجازت دی آپ کو یہ ٹک ٹاک بنانا اور ہر جگہ اپنا یہ اس طرح سے؟ جی بالکل, وہ گھر والوں کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بیسکلی دیکھیں اگر آپ ایک چیز ایک اچھے آپ دیکھیں ایک باؤنڈری میں آپ رہ کے کوئی کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کے گھر والے یا کوئی بھی آپ کے سراؤنڈ پیپل ان کو اعتراض نہیں ہوتا. معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ اس چیز کی آپ لمٹ ایکسیڈ کر جاتے ہیں, اس میں تب آپ کے معاملہ خراب ہوتے ہیں. میری ایکچولی جو ٹک ٹاک ہے وہ میں نے سمپلی میں نے کوئی ایسی کوئی الحمدللہ ولگیرٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کو یا جو میرے فینز ہیں ان کو کسی قسم کا اعتراض ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اس پر وہ ایک تربیت اور اس پہ بھی وہ ایک بہت زیادہ لرننگ کی ضرورت ہے؟ ٹک ٹاکرز کو بھی بہت سے ایسے ٹک ٹاکرز دیکھے ہیں جو بہت زیادہ ولگیرٹی میں, بہت زیادہ ایسے میوزک کے ساتھ, ایسے گانوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں, یا ایسی مووز ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں 5-5 سال کا بچہ جو ہے وہ ٹک ٹاک ایپ ہے اور وہ بنا کے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک وہ کرنا شروع. تو آپ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے, یا آپ لوگوں کو اس پر بیٹھ کے سوچنا نہیں چاہیے؟ بالکل, میں نے اس بارے میں 2-3 پروگرامز میں پہلے بھی بات کی ہے کہ ہماری بیسکلی جو فیمس ٹک ٹاکرز ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کو دیکھتے ہیں, ان کو بیسکلی یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اس چیز کا خیال رکھیں, یا کم از کم ان کا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کسی جگہ پہ ان کی گیدرنگ ہونی چاہیے, وہاں پہ ان کو یہی پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. لیکن میری بہن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسے ٹک ٹاکرز آگے ہوئے ہیں جو نہ پڑھے لکھے ہیں نہ ہی وہ کچھ کام کرتے ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ انہوں نے کس حد تک وہ گئے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یار اگر چھوٹے بچے, ظاہری سی بات ہے ٹک ٹاک جو بھی ہے اب کوئی بھی ایپ دے لیں وہ ہر گھر میں چل رہی, موبائل میں چلتی ہے, اور زیادہ بچے استعمال کرتے ہیں, تو ان پہ اس چیز کا کیا افیکٹ پڑے گا, لیکن ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ لوگ اپنے لگے ہیں. اور ایسے بندے ہیں کہ جو ایک مستری بھی ہونے کے باوجود وہ آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سب کو دیا, لیکن وہ غلط اس چیز میں ہے کہ وہ ایک غلط کنٹینٹ بھی لے کے ہیں. تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ میری جو ایک اندر کی رائے ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہونا چاہیے, اور اس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پراپرلی ہر منتھ میں جو بھی ہم نے چاہے 4, 5, 8, 10 جو بھی ویڈیوز ہم لگا رہے ہیں وہ ایسی ویڈیوز لگائیں جس سے دوسرے کو موٹیویشن ملے. لیکن اب تو حکومت کچھ اس پر وہ کر رہی ہے کہ آپ اپنی لوکیشن شیئر نہیں کر سکتے, آپ لائیو اس طریقے سے نہیں جا سکتے, اب کافی زیادہ اس پر وہ ہو رہی ہیں. نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, لوکیشن دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھیں کسی بھی ہم جب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ایپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ لوکیشن ہماری مینشن نہیں ہوتی, ہم ایک بند کمرے میں لائیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جیسے بھی بات چیت کر رہے ہیں جو بھی ہماری وہ اس پہ وہ ثنا یوسف والا واقعہ ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہے, بہت ہی دکھ ہے, بہت ہی افسوس ہے. ایسے واقعات سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے بیسکلی ثنا یوسف والا جو میرے خیال میں جو یہ معاملہ ہوا ہے, دیکھیں وہ ایک ٹک ٹاکر تھی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر اس کو جنت میں جگہ, دیکھیں اس نے ہمیشہ اچھے ٹک ٹاکس بنائے. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں وہ ظاہر بات مارکیٹ میں آنا جانا, اب یہی جو لڑکا تھا یہ پچھلے 6-7 مہینے سے اسے واچ کرا. اب فار ایگزامپل میرا ایک گلی میں گھر ہے, اب آس پاس جو بھی ظاہر اس بار میں نے مارکیٹ میں جانا کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ ہاں یار کاشف ضمیر کا یہ گھر ہے, کاشف ضمیر یہاں پہ رہ رہا ہے. اب اسی طرح ثنا یوسف کا بھی یہی ہوا
ہوگا جب ظاہر سی بات وہ مارکیٹ میں آنا جانا یا اپنی اسٹڈی کے لیے جہاں بھی انسان آتا جاتا ہے تو وہ اس پہ وہ نظر رکھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. اسی میں سے یہ لڑکا بھی ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ثنا یوسف کے والد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 2 جون کو اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل ہوتی ہے, اور جنوری میں ایک ٹک ٹاکر ہرا قتل ہوتی ہے, اور اگست 2022 میں ٹک ٹاکر ثانیہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے. پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ قتل کی وجہ ٹک ٹاک پر سستی شہرت ہے, کوئی کہتا ہے کہ فحاشی ہے, کسی کا خیال ہے ٹک ٹاک پر دوستی اور پھر انکار کرنا قتل کا جواز ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام پوائنٹس میں کچھ نقطے بڑے کامن ہیں, جیسے سب کے ساتھ سوشل میڈیا جڑا ہوا ہے, اور دوسرے سارے واقعات میں لڑکیاں ہی قتل ہوئیں. تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ گویا اصل جرم قتل نہیں بلکہ ان کی شہرت ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا اصل جرم ایک عورت ہوتے ہوئے معاشرے کی جو مقررہ باؤنڈریز ہیں اس معاشرے کے مطابق اس کے خلاف جانا ہے. یقین نہ آئے تو ایسی کسی قتل کی پوسٹ کے نیچے کمنٹس پڑھیں جس میں ایسے انداز میں ایک وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے کہ جیسے قتل کرنا جائز تھا. یہ ہمارے معاشرے کی آج بھی یہ سوچ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے, یا پھر محض ایک عورت ہونا جرم بن جاتا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ قندیل بلوچ کچھ زیادہ ہی بے باک تھی, اس کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ نور مقدم وہاں گئی ہی کیوں, اپنے گھر میں رہتی تو ایسا نہ ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے کامنٹس کے ذریعے قاتلوں کو تحفظ دے رہے ہوں اور قتل ہونے والی عورتوں کو گنہگار ثابت کر رہے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھی, وہ رب کی مخلوق تھی. کیا سوشل میڈیا فیمیلز کے لیے نہیں, اور اگر کوئی آئے گی تو اسے جان کا خطرہ رہے گا؟ کبھی سوشل میڈیا پر اور انداز گفتگو پر پسندیدگی ہوتی ہے تو کیا اس پر بھی جان کا خطرہ رہے گا؟ سوشل میڈیا پر مرد کی فیم جو ہے, مرد فیم لے لے وہ درست ہے, کسی عورت کی خود مختاری جو ہے وہ غلطی بن جاتی ہے, تو کیا جان کا خطرہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر مردوں کی شہرت جائز ہے, اور اگر وہی شہرت فیمیل کی ہے تو جان کا خطرہ رہے گا. مرد نہ کرے تو اس کی من مرضی مانا جاتا ہے, اور اگر کسی رشتے پر عورت نہ کر دے تو مرد کی بے عزتی ہو جاتی ہے, غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اسلام آباد کے گھر میں گھس کر 17 سالہ ثنا یوسف کو قتل کرنے والا پکڑا جا چکا ہے. تو اگر کچھ نہیں پکڑا جا رہا تو وہ سوچ نہیں پکڑی جا رہی جس میں عورت کی خود مختاری اور آزاد زندگی گزارنا اس کا جرم بنا دیا گیا ہے. کسی نے شاید اس قتل کرنے والے نے, اس لڑکے نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا جو جنونی پن ہے, اس کی جو درندگی ہے, وہ ثنا کے گھر والوں پر اس کی جنونیت کا بعد میں کیا اثر پڑے گا. ان کے خاندان سے ایک پیاری بیٹی جب چلی جائے گی, اس دنیا سے چلی جائے گی, تو کتنے دکھ اور غم جو ہیں وہ اپنی فیملی کو دے جائے گی. اس درندے نے یہ نہیں سوچا تھا. ثنا یوسف کے والد حسن یوسف صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے وقت دیا. ہم آپ کے دکھ میں, آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ثنا کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے, اور آپ کو صبر دے, آپ کی فیملی کو صبر دے. میں اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں, میں اس واقعے کے بارے میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا جو تھا وہ جاننے والا تھا, ثنا اس کو جانتی تھی, کب سے پیچھے پڑا ہوا تھا, جب یہ واقعہ ہوا آپ سب لوگ کہاں تھے؟ میڈم اسی سوشل میڈیا میں کئی لاکھوں لوگ ہیں جی, ایک نہیں کئی لاکھوں فالوورز ہیں, کئی لاکھوں لوگ ہیں, انفلوئنسر ہیں اور کنٹینٹ کریٹر ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو ہمیں کسی کا, ہمارے جاننے والے کوئی نہیں ہے, اور اس نے بیٹی نے کوئی بتایا کہ ایسی چیزوں کو وہ کچھ سمجھتی نہیں تھی,
وہ ایک بہادر جو ہیں، بلکہ بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا میرا. تو یہ اس معاملات کے بارے میں نہ فیملی میں کسی کو پتا تھا، نہ ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اور نہ ہم دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں. ہم بہت پرامن لوگ ہیں. تو جب یہ واقعہ ہوا آپ سب لوگ کہاں تھے؟ تو اس سے تو یہ سب اس لڑکے نے اعتراف جرم. جی پلیز. میری چھوٹی سسٹر، میری وائف گھر پہ تھی. صحیح. ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو تو نہیں پتا چلا یہ کیسے گھر آئی ہے، اور نیچے دروازے کھلے پڑے ہوئے تھے. تو کیونکہ بچے ہوتے ہیں کھول کے رکھ دیتے دروازے. یہ آئے اور یہ وہ ٹی وی لانچ میں تھی، اور یہ دوسرے کمرے میں اپنے کمرے میں تھی. اچھا. تو یہ کسی کو پتہ نہیں چلا. جب پسٹل فائر ہوئی ہے، میری جو چھوٹی سسٹر نے جو ادھر گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غبارے پھٹنے کی آواز آ رہی ہے، کیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف گئی، وہ بندہ باہر نکلا ہے اور پسٹل تانا ہے چھوٹے سسٹر کے اوپر بھی. اور شکر ہے کہ فائر نہیں ہو سکا اس سے. اور یہ پھر اچھا، آپ کی سسٹر پر بھی فائر کرنے کی کوشش کی اس نے؟ کوشش کی ہے جی، بالکل کوشش کی ہے اس نے. جو میرے سسٹر کے مطابق جو ہے، میں کیونکہ میں گھر پہ نہیں تھا، میں تھوڑا سا دور تھا. اچھا. تو آپ کی ایک ہی بیٹی تھی؟ یہ ایک ہی بیٹی تھی جی، بالکل. آپ کا بیٹا بھی ہے؟ ایک بیٹی. اچھا، آپ کی ایک بیٹی ہے؟ جی، بیٹا چھوٹا ہے، یہ بیٹی بڑی تھی میری. بیٹا تو 15-16 سال کی ہے. اور ثنا 17 سال کی تھی؟ 17 سال کی تھی جی، بالکل. کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ثنا کو چیز کرتا ہے، کوئی ثنا نے اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہو کہ کوئی مجھے تھریٹ کر رہا ہے یا مجھے چیز کر رہا ہے؟ ہم ہمیشہ اس کو تربیت دیتے تھے، بھائی کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرنی ہے، اپنے خاندان کا عزت کا خیال رکھنا ہے، اور ملک کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے عزت کا خیال رکھنا ہے. تو یہ سارے ہم ہمیشہ اس کو یہ ایڈوائز کر کے اسی میدان میں ہم چھوڑ رہے ہیں نا. ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو بغیر تربیت کے اسی میں ان کی ہے. ہم ہمیشہ ہر ٹائم ان کو ایڈوائز کرتے تھے کہ یہ ان کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل. تو اب وہ لڑکا، اب وہ ملزم پکڑا گیا ہے، تو حکومت پاکستان سے آپ لوگ کیا اپیل کرتے ہیں؟ کیا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا؟ میرا سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے منسٹر انٹیریئر، وزیر داخلہ، انہوں نے ذاتی طور پہ انٹرسٹ لیا اس کیس میں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آئی جی اسلام آباد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان سب کا میں مشکور ہوں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ایفیکٹ کیا، اور بہت کم ٹائم میں انہوں نے مجرم تک پہنچ گیا، اس کو پکڑ لیا. اور اس کے ساتھ میں ایس ایس پی اسلام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے گھر آ کے باقاعدہ وزٹ کیا. ایس پی صاحب گھر آیا، ہاسپٹل آیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانکس میڈیا کا، اپنے پاکستان کے جتنے بھی میڈیا ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں. آپ کی کیا اپیل ہے؟ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ان کو میں آپ سب کا میں مشکور ہوں. آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی، جو اس میں آ رہے ہیں، اور الیکٹرانکس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ٹک ٹاک ہے، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، سب کا میں مشکور ہوں. اور جس طرح میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے معصوم انوسنٹ بچی کو جو اس نے بے دردی سے قتل کیا ہے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے مزید، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، اور یہی سلوک اسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، مجرم کے ساتھ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ثنا یوسف کے والد حسن یوسف صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.